عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. پچھلے ہفتے یہ عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر نماز دی گئی اور اس کو مسلمانوں کی عام مومنین کا معراج کہا گیا. اور معراج کی خاص بات یہ بتائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مصائب کا سامنا تھا لوگوں کی طرف سے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز دینا کہ آپ کا کیا مرتبہ ہمارے یہاں ہے، اور اس طرح تسلی دینا. So last week we had said that in the journey to the skies, which is generally known as Mi'raj, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was given salah, and the context of Mi'raj was that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was shown what his status and what his honor and respect is in the eyes of Allah and in the skies. Although he was facing trouble at the hands of people, at the hands of enemy on this earth, but what is his real status in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala? What is his respect among the angels and other anbiya? So there's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam where the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his conversation with Allah subhanahu wa ta'ala mentioned some of the fadail, some of the virtues of other anbiya, that such and such things have been given to my brothers before me, and what is the special thing for me, sallallahu alaihi wasallam. And in that hadith, the response of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned a lot of things. One of those things mentioned on that night is also Surah Al-Fatiha. Sab'an min al-Mathani, which is mentioned in the Quran as Sab'an min al-Mathani. This ayah that I recited, Surah Hijr, where Allah subhanahu wa ta'ala has said, for sure, without doubt, we have given you Sab'an min al-Mathani, 7 ayat which are repeated. And the meaning here is Surah Al-Fatiha, those 7 ayat of the Quran which are repeated in every rak'ah of every Muslim salah. Wal Quran al-Azim, some Mufassirin have went with the meaning that here actually Quran al-Azim also refers to Surah Al-Fatiha. So what I'm trying to get at is that on that night journey into the skies and meeting with Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was given salah, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam was given these sab'an min al-mathani, and both of them have a very close, very intricate relationship, so much so that no salah is complete without Fatiha, as we read the hadith last time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this ayah that I recited today, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ, the context of this ayah is also that do not look at the troubles that these kuffar give you. Do not look at their state, do not look at what they do, but look at our great bounty to you, the great mercy and favor that we have done to you by giving you this Sab'an min al-Mathani or Surah Al-Fatiha. Wal Quran al-Azim, and in reality this Fatiha, these 7 ayat which are repeated and repeated and repeated again, they are no. So these 7 ayat, so these 7 ayat that are repeated again and again, they are, in reality, they are a summary of the whole Quran.
سبعا من المثانی والقرآن العظیم. And if you look at it, these are the contents of Quran. In fact, the Mufassirin have said that Al-Fatiha, that is the summary of the whole Quran. One reads Fatiha and the whole entire Quran is actually the tafsir of Surah Al-Fatiha, the elaboration of the contents contained in Surah Al-Fatiha. So, whenever one has any issues in life, whenever one has any problems in life, Allah subhanahu wa ta'ala has said, take help from Salah, Sabr and Salah. And Salah is not complete without Fatiha. And Fatiha is also one of those things that Allah subhanahu wa ta'ala has particularly mentioned. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam would look at these things, these atrocities of the kuffar, and his heart will be troubled, Allah subhanahu wa ta'ala has consoled him that look towards my favor that I have done by giving you these 7 great ayat. So therefore our mashayikh say that whenever somebody is going through a troubled time in their life, they should recite Surah Al-Fatiha, particularly the central part of the ayah, of the 7 verses, which we mentioned last time as well, that the whole Quran is summarized in Surah Al-Fatiha, and the whole Surah Al-Fatiha is summarized in the central verse, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, that to you alone we worship, and from whom you alone we seek help. So I'll repeat this in Urdu inshallah, that جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو ایک حدیث طویل اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے بھائیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ان تمام حضرات کو فنا اعزازات آپ کی جانب سے عطا کیے گئے، میرا کیا خاص اعزاز ہے؟ تو اس میں کئی ایک طویل فہرست اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ آپ کو میں نے اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، اور اس میں نماز بھی ہے، اس میں رمضان کے روزے بھی ہیں، اس میں سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات بھی ہیں، اور بہت سے اعزازات، آپ کو حاشر بنایا، آپ کو اول بنایا، آپ کو متقدم بنایا، آپ کو پہلا بنایا، آپ کو آخری بنایا، آپ کو شروع کرنے والا بنایا، فاتح بنایا، خاتم بنایا، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ایک خاص جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو بھی کا تذکرہ فرمایا کہ آپ کو 7 من المثانی دی. 7 من المثانی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ 7 آیتیں جو مثانی بار بار پڑھی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ حجر کی، اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کفار کی ایذا رسانیوں کی طرف توجہ نہ فرمائیے، ان کے حالات کو نہ دیکھیے کہ اس کو دیکھ کے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمائی کہ آپ کو یہ 7 آیات دیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم دیا. تو بعض مفسرین نے تو کہا ہے کہ قرآن عظیم سے مراد یہ ہے کہ پورا قرآن، اور اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ یہاں مراد قرآن العظیم سے بھی سورہ فاتحہ ہے، کہ قرآن عظیم پورا کا پورا دراصل سورہ فاتحہ میں جو باتیں کہیں گئیں انہی کی تفصیل ہے، انہی کی تشریح ہے. اور سورہ فاتحہ کا مرکزی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پورا قرآن وہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ پوری وہ بیچ والی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو پریشانی اور غم ہو تو سورہ فاتحہ کا کثرت سے ورد کرے، اور سورہ فاتحہ میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا ضرور کثرت سے ورد کرے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ سورت اور پوری کی پوری نماز، یہ ان کا خاص تعلق ہے آپس میں، کہ کوئی نماز ہوتی نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر. اور اس کی تفصیل ظاہر ہے کہ عرض کر دی تھی کہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو خود سے پڑھے گا، اور امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو امام کی سورہ فاتحہ اس کے لیے کافی ہوگی. تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی، اور نماز اور سورہ فاتحہ دونوں کا خاص ایک اثر یہ ہے کہ دل کو تسکین پہنچاتی ہے، اور مشکلوں دشمنوں کے مقابلے میں اور مشکل حالات میں انسان کو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تسلی عطا ہوتی ہے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تحفہ دیا گیا، اور ہر نماز میں مسلمانوں کے پڑھنے کے لیے بھی اس کو لازمی قرار دے دیا گیا کہ یہ نماز براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں گے اور اپنی مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ سے کروا لیں گے. اب انشاءاللہ آگے کی کچھ احادیث جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک پڑھنا مختلف نمازوں میں. تو ایک تو سورہ فاتحہ ہے، ہر فرض کی پہلی 2 رکعات میں تو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن کرنا یہ واجب ہے.
فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں فاتحہ کے بعد کچھ نہ کچھ قرآن شریف پڑھنا یہ واجب ہے. In every first salah, the first 2 rakat, after Fatiha, one has to read some other part somewhere else from the Quran. And if they don't do it, then a wajib has been missed, and such a sahab has to be made if it was done forgetfully. تو اب مختلف احادیث آگے آ رہی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مختلف نمازوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرات فرمائی. تو اس کے بارے میں پہلے ایک تفصیل سمجھ لیجئے اجمالاً انشاءاللہ, تاکہ پھر یہ حدیث پڑھنے میں کوئی کنفیوژن نہ ہو. قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں آخر کی, سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک, تقریباً 65 صورتیں ہیں. یہ عام معمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صورتوں میں سے پڑھنے کا تھا, اور ان میں سے سورہ حجرات سے لے کر غالباً طوال جو ہیں وہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک, سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک جو صورتیں ہیں ان کو لمبی صورتیں طوال مفصل کہا جاتا ہے. اور سورہ بروج سے لے کر لم یکن الذی تک یہ ہیں اوساط مفصل, اور لم یکن الذین کفروا یہ جو صورت ہے اس سے لے کے آخر سورہ ناس تک یہ ہیں قصار مفصل. یعنی 65 صورتوں میں سے سورہ بروج تک وہ لمبی صورتیں ہیں, سورہ بروج سے لے کے لم یکن الذین تک اوسط درمیانی, اور پھر آخر کی چھوٹی صورتیں. تو جو علماء فقہ کا متفق علیہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فجر لمبی پڑھی جائے گی, اور اس میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طوال مفصل یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے, سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک. اور عصر وہ اوساط میں ہے کہ سورہ حجرات سے سورہ بروج سے لے کے لم یکن الذین تک, سورہ بینہ تک. اور مغرب وہ قصار میں کہ مختصر صورتیں پڑھی جائیں گی. اور عشاء اور ظہر یہ بھی اوساط میں ہے, اور بعض کے نزدیک ظہر جو ہے وہ طوال میں ہے کہ ظہر میں بھی طویل ہوگی. بہرحال لیکن یہ حضور کا ایک معمول کہ روٹین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا. لیکن اس کے علاوہ بڑی چھوٹی ہر طرح کی صورتیں ہر نماز میں تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کبھی چھوٹی صورتیں پڑھی جائیں کبھی بڑی صورتیں پڑھی جائیں. اسی کا بھی ایک حدیث ہم پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قاف پڑھی فجر میں, ایک حدیث پڑھیں گے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنون شروع فرمائی, اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کا واقعہ جب وہاں تک پہنچے وہ تقریباً 40-45 آیتیں, سورہ قاف کی بھی 40-45 آیتیں, اور یہ جو سورہ مومنون شروع ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ کا واقعہ شروع تک یہ تقریباً 45 آیتیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرما دیا. یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجیے کہ اگر فرض نماز میں امام قرات کر رہا ہو فرض نماز میں, تو فاتحہ بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر وقف کیا جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس طرح ہر آیت علیحدہ پڑھی جائے. اور انفرادی نماز پڑھنے والے کے لیے بھی یہی ہے کہ فرض نماز میں فاتحہ کی ہر آیت پہ وقف کیا جائے. اور جب اس سے بعد کی صورت پڑھی جاتی ہے تو فرض نماز میں قرات کرتے کرتے اگر ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پوری ہو جائیں, اس کے بعد امام سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس کو لقمہ دینا بہتر نہیں ہے, کیونکہ بنیادی قرات جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی, اب امام کو لقمہ دینا وہ بہتر نہیں ہے. ہاں اگر قرات میں فرق پڑ رہا ہو کہ قرات ہی پوری نہ ہو رہی ہو تو پھر امام کو لقمہ دے دینا چاہیے. So I'll repeat this in English as well, that please understand that number one, it's preferable, not necessary but preferable, that whenever somebody prays Surah Fatiha, recites Surah Fatiha in Farz, it is better that they stop at every single ayah. In other Nawafil, Sunan, Taraweeh, it is permissible that it is also okay, it is perfectly fine that a person recites Alhamdulillah Rabbil Alameen without stopping at every single ayah. Secondly, in Farz Namaz, when Imam is making the qira'ah, by qira'ah generally we mean after Fatiha, whatever Quran is recited, if there is a mistake, but the basic minimum requirement of qira'at has been fulfilled, which is at least 3 small ayat or 1 big ayah,
If that has been correctly recited, then if an imam makes a mistake, it is not preferable to correct them. In farz, in tarawih and nawafil it is preferable, but in farz it is not preferable for a muqtadi that if the basic minimum requirement of qiraat has been complete, then they correct the imam. If the imam gets stuck and you get an idea that imam is looking for a correction from behind, then it is okay to give the luqma or correct them from behind. Behal. So what is the sunnah? The routine of the Prophet ﷺ was that these last 65 surahs of the Quran, from among them the Prophet ﷺ would recite from Surah Hujurat up to Surah Buruj. It is considered the long surahs of these 65. Those the Prophet ﷺ would routinely recite, frequently reciting Fajr. And some ulama say that in Zuhr as well. And in Maghrib it is agreed that Maghrib was short and light. So surahs from Surah Bayyinah towards the end, up to the end of Surah Nas, from these the Prophet ﷺ would select surahs for Maghrib. And for others, Isha and Asr, the Prophet ﷺ would select the middle surahs, which are of median length, from Buruj to Bayyinah. So this is what we should understand. But it is permissible and proven from the Sunnah of the Prophet ﷺ that the Prophet ﷺ, from longer and shorter surahs of the Quran, wherever the Prophet ﷺ has picked all sorts of surahs and all sorts of salah. So it is permissible, but if somebody follows this sunnah, this is preferable. So there is a hadith of the Prophet ﷺ. We'll inshallah quickly recite those hadiths. About Fajr. So one other thing. عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها وكان صلاته بعد تخفيفا. یعنی جابر سمرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں شروع میں سورہ قاف اور جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے. یہ تقریباً 45 آیتیں. اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہلکی ہوا کرتی تھی. اس کی تشریح میں ائمہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شروع میں کیونکہ بہت ہی پکے متقی مؤمنین مسلمان ہوتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر لمبی پڑھایا کرتے تھے, اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہلکی پڑھانا شروع کر دی تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر طرح کا طبقہ ہوتا تھا نماز میں. The hadith of Prophet ﷺ, the Prophet ﷺ is reported to have read in the beginning life Surah Qaf and other surahs in the Fajr Salah, but later on the Prophet ﷺ made it light. So because there was all sorts of people in the first period of Islam, there was only Sabiqeen al-Awwaleen, the great of the greatest of the Sahaba. And then there is a narration about Surah Takwir as well. Then the same narration that I mentioned, Surah Mu'minun, where the Prophet ﷺ reads the story of Sayyidina Musa and Nabi alayhi salatu wasalam. The Prophet ﷺ then made ruku. Then also it is narrated that the Prophet ﷺ once read قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ وَاللَّهُ أَحَدٌ. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ in the first rakah of Fajr, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پہلی رکعت میں, قُلْ وَاللَّهُ أَحَدٌ اتنے مختصر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. تو بہرحال اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کی سہولت کو دیکھ کے قرات فرمایا کرتے تھے. بس دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.